अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीका से। इससे अव्वल नमाज के जरिए लेसन नंबर 7 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अभी तो आपने मेरे साथ रिवीजन भी कर ली है माशाल्लाह। तो साथ साथ कौन लोग कर रहे हैं, ज़रा ए बी सी डी में जवाब दें। काफ़ी लोग वैसे मुझे साथ साथ करके दे रहे हैं, बल्कि कई लोग तो आगे भी कर रहे हैं माशाल्लाह। एक लेसन पहले ही खुद से कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। ये हर बंदे का अपना अपना सवाल है, और वो अपने से खुद सवाल करे और खुद से जवाब दे। तो जबरदस्त। तो देखिए, अभी तक हम लेसन की तरतीब इस तरह से है कि अभी हम लेसन नंबर 7 पे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक हम लेसन नंबर 1 2 3 4 5 6 इन चीजों को नहीं छोड़ रहे। इस कोर्स को ऐसा जबरदस्त डिजाइन किया है डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब ने। अल्लाह ताला उनके बहुत ज्यादा दर्जात बुलंद करे, और अल्लाह ताला उनको बेहतरीन इसका नेमल बदल दे, और इस चीज का अल्लाह ताला उनको बहुत ज्यादा उनको सिला दे कि उन्होंने इतनी जबरदस्त एफर्ट किया कि देखें, आमीन। लेसन नंबर 7 में पहुंच के भी अभी तक हमें ऐसे नहीं पता चलता कि अभी हमको नया लेसन कर रहे हैं। हम पिछली चीजों को भी साथ साथ ग्रिप करके चल रहे हैं, और अभी तक उनको साथ लेकर चल रहे हैं। इवन के अभी जिन ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक शुरू भी नहीं किया ना पढ़ना, वो भी अगर शुरू करना चाहें और नीयत अपनी थोड़ी सी पक्की करें, तो एफर्ट थोड़ी करनी शुरू करें, तो इनशाला वो मैच अप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलें, ईया का देखें। अब ये शुरू में पढ़ा था हमने, ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन। ये आपने अब चैट बॉक्स में जवाब देने हैं। ठीक है, ए बी सी डी करके। जी ब्रदर, सिस्टर राफे कह रहे हैं जी सी। ब्रदर कैसर, सिस्टर लुबीना, अशफाक साहब ने तो एक्स ऑप्शन निकाल दिया, एक्स है ही नहीं यहाँ पे। तो मेजोरिटी ने सी जवाब सर दिया, गलत एक्स। जब दिया था, दोबारा सही करिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैं आपको फ्रेश रखने के लिए करता हूँ, ताकि आप फ्रेश भी रहे ना, बिल्कुल ही जो है वो आप परेशान भी ना बैठे रहे। जी अशहदु। जी अशहदु। ब्रदर अब्दुल्ला ने काफी दफा जवाब दिया इसका, सी पिछले सवाल में। ए मेजॉरिटी ने आंसर दिया है, बिल्कुल ठीक है। ए आंसर है इसका। आगे चलते हैं। मेर रब्बिकुम का तर्जुमा कीजिए। मीन का मतलब होता है क्या? से। रब्बिकुम। रब्बिकुम, कुम सामने होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका जवाब जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जब इशारा आपको बताएगा, इशारा निकाला करें। इशारा क्या है? आपने जवाब नहीं देखना, आपने देखना है इसमें कोई इशारा है, कोई टीपीआई है, उस टीपीआई को फाइंड करें। उस टीपीआई के जरिए आपको खुद ही तर्जुमा पता चल जाएगा। तो कुम होता है सामने के लिए। तो वेरी गुड, बी आंसर है इसका, ए नहीं है। ठीक है, तुम्हारे रब की तरफ से, नहीं नहीं नहीं, ये इसका ए ही आंसर है, बिल्कुल ठीक है। तरफ से नहीं है, ए ही है। तरफ तो होता है इला, इला नहीं है। मिन होता है से। ठीक है, ये यहाँ पे आपको टेस्ट करने के लिए आंसर बी लिख दिया, ए इसका आंसर है। तो जी आगे चलते हैं। आज का लेसन। आज के लेसन में हम अब रुकू और सजदा को देखेंगे, और रुकू और सजदा के दरमियान में एक दुआ को भी इंशाल्लाह देखेंगे। बड़ी जबरदस्त दुआ है। और ग्रामर पार्ट जो है वो हमारा आज आई थिंक खत्म हो जाएगा। इसमें जो हरूफ हमने सीखने थे 9, तो वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। आज के जो अगले हरूफ हैं वो हैं इला, मा और इंदा। ये 3 हम करेंगे। और नुकाते तालीम और शौक की एक बात आपको पता है कि हम एक हर लेसन में करते होते हैं। और आज के लेसन में अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है 15 नए अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कुरान मजीद में तकरीबन 1400 टाइम्स आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारी जो बैटरी है कुरान मजीद की, ये 26,000 को क्रॉस कर जाएगी इंशाल्लाह आज के लेसन के बाद। यानी 26,000 कुरान के वर्ड्स जो कुरान में रिपीट हुए हैं बार बार, वो हमें पता चल गए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारी बैटरी का सफ़र जो है QC1 यानी लेवल 1, ये कोर्स आप कर रहे हैं, इसमें 40,000 को हम इंशाल्लाह क्रॉस करेंगे, 41,000 तक जाएंगे। और इंशाल्लाह हम इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे भी। और इस बैटरी को फिर मेंटेन भी रखना होता है ना, बैटरी चार्जिंग जैसे हम करते हैं रोज मोबाइलों की।
تو وہ ادھر ہی تو نہیں نا فکس ہو جاتی، وہ ہم ظاہر استعمال کرتے ہیں تو ڈاؤن ہوتی ہے۔ اور کیسی مزیداری والی بات ہے کہ یہ بیٹری آپ کی استعمال کرنے سے کم نہیں ہوگی، استعمال کرنے سے یہ اسٹل ہو جائے گی۔ کیسی زبردست بات ہے۔ اور یہ بیٹری ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں استعمال کریں گے تب یہ ڈاؤن ہوگی، تو پھر آپ بھول جائیں گے۔ اور اگر آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے ریگولر، ان چیزوں کو نوٹ کرتے رہیں گے، چیزوں کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے، اور اگلے کورس میں بھی ساتھ ہی انرول ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں پھر پچھلی چیزیں ریپیٹ ہوتی رہیں گی، اور چیزیں ریپیٹ ہوتی رہیں گی تو پچھلا ابھی نقطہ تعلیم ہم نے پڑھا تھا کہ آپ چیزیں بھول جاتے ہیں، اور 70% چیزیں گھنٹے بعد، ایک دن بعد، ہفتے بعد، مہینے بعد بھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ چیزیں آپ کو پھر بھولیں گے نہیں جب آپ ان ٹچ رہیں گے، خود اپنی پریکٹس کرتے رہیں گے۔ تو چیزوں کو غور کیا کریں آپ بھی، میرے سامنے ہی جیسے فار ایگزامپل پڑھا ہوا ہے، تو میرے پاس ایک یہ پڑا ہوا ہے جی، سفر کی دعاؤں کا ایک کارڈ پڑا ہوا ہے، اسی طرح ایک یہ شفا کی دعاؤں کا کارڈ پڑا ہوا ہے، اسی طرح وہ صبح و شام کے اذکار کی دعاؤں کے کارڈ آپ لوگوں کے گھروں میں عام پڑے ہوں گے، تو ان کو ذرا آپ تھوڑا، کئی دفعہ آپ پڑھتے تو ہوں گے، آپ اٹھا کے ذرا دیکھیں اور اس کو اس کورس کے حوالے سے غور کریں کہ کتنی چیزیں آپ کو اس میں سے خود ترجمہ کرنا آ گیا۔ تو یہی آپ کی پریکٹس ہے، جب آپ ان چیزوں کی پریکٹس کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں بھولیں گی نہیں کبھی، اور یہ پھر اسٹل ہو جاتی ہیں، یہ فکس ہو جاتی ہیں۔ ایون آپ کی بیٹری جو ہے وہ وہاں اسٹل ہوگی، اور مزید چیزیں آپ لرن کریں گے، اور اس کو ہم نے مزید انشاءاللہ اوپر لے کے جانا ہے۔ تو کون کون ریڈی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اور اوپر لے کے جانے کے لیے؟ ذرا ہینڈ ریز کر دیں تاکہ تھوڑا سا کلاس بھی ایکٹیو ہو جائے۔ جی زبردست، ماشاءاللہ کافی کلاس کے لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو قبول کرے اور ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تو یہ جو ہمارے ہوم ورکس ہوتے ہیں اس کو ہم اینڈ پہ بھی ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ذرا آپ لیسن پہ چلتے ہیں۔ ہم آ گئے رکوع میں، تو رکوع میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، سبحان کہتے ہیں جی پاکی کو، اور اس پاکی سے مراد ہوتی ہے کہ ہر عیب سے پاکی، یعنی جس بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں سبحان ربی، تو میرا رب، ربی تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے رب کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ رب پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ تو ظاہر ہے کہ کسی غلط چیز سے ہی ہم کہتے ہیں نا کہ اس سے پاک ہو جاؤ، تو وہ غلط چیز تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی ہم یہاں گواہی دیتے ہیں، جس طرح ہم وہ ذکر بھی کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وہ سبحان اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، تو صرف پازیٹیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے۔ تو کیسی زبردست ذات ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، ربی تو ہم دیکھ چکے ہیں، سبحان اللہ بھی ہم جیسے ابھی پڑھتے ہیں، اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے۔ ثنا اور جو ہے نا، چلے وہ آگے آپ کو جب ہم ثنا کریں گے تب بتا دیں۔ ربی کا ٹیبل جو ہے وہ یہ تو ہم آلریڈی کر چکے ہیں، رب والا ٹیبل، ربو ہو ربو ہم، ربو کا ربی، یہ اس میں آیا تھا۔ اور رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، میری پرورش کرنے والا، مجھے پالنے والا، تو انسان سا میرا ہوتا ہے میں خود اپنے آپ کو پال رہا ہوں، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ تب سے پال رہے ہیں جب ابھی ہم صحیح طرح دنیا میں آئے بھی نہیں تھے۔ تو کیسی زبردست ذات ہے کہ جس نے ہمارا ہر طرح کا انتظام جو ہے وہ کیا ہوا ہے یہاں پہ۔ آپ دیکھیں دن کے اندر اگر ہم غور کریں تو بہت ساری چیزیں تو ہم پلانڈ کھاتے ہیں، پلانڈ، آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ کھانا، لیکن بہت ساری چیزیں ہم ان پلانڈ کھاتے ہیں۔ آپ کو کئی جگہ آپ رکے اور آپ کسی جگہ پہ کسی بندے کو ملے اور اس بندے نے آپ کو چائے کا کپ پیش کر دیا، کوئی کھانا آپ کے آگے رکھ دیا، یا پانی کا گلاس ہی دے دیا، تو آپ نے پلان نہیں کیا ہوا تھا کہ آپ نے یہ چیز یہاں پہ آج کھانی ہے، لیکن آپ کو وہ پہنچ جاتی ہے۔ تو یہی وہ بات ہے کہ رزق اور موت جو ہے نا انسان کو خود تلاش کرتی ہے، انسان کو اس کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہوگا، یہ ہمیں مل کے رہنا ہے، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہو۔ اصل چیز جو ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہوا ہے وہ بھیجا ہوا ہے کہ ہم جو ہے محنت کریں، کوشش کریں اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جی سسٹر سائیکا۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال آئی ڈو ناٹ نو ریلیونٹ ہے کہ نہیں، لیکن جس طرح سبحان آپ نے کہا ہے کہ پاک ہے، تو سبحان اللہ کا کیا مطلب ہوگا کہ اللہ پاک ہے؟ جی اللہ پاک ہے، یہی مطلب اوکے، تھینک یو۔ ہے۔ جی آگے چلتے ہیں، العظیم،
اب العظیم میں دیکھیں کہ الف لام لگا ہوا ہے، تو الف لام لگ جائے تو کیا سمجھ آئی پھر؟ الف اسم ہے۔ لام سے، ویری گڈ، اسم ہے، اور خاص ہو گیا، ٹھیک ہے، معرفہ ہو گیا یہ العظیم، عظیم بڑائی یا طاقت کو کہتے ہیں، عظمت والا ہے، یہ ہم یہاں گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب ہم رکوع میں جاتے ہیں۔ اور ویسے عزم جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ ہڈی بھی ہوتا ہے، وہ ہڈی سخت ہوتی ہے نا بہت، تو وہاں سے ہی ورڈ نکلا ہے عظیم۔ تو آئیے چلیں آگے، اس کو ہم اسباق دیکھتے ہیں اس کے اندر، کہ سبحان ربی العظیم جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کو تصور اور احساس کے ساتھ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، اور کیا اللہ کو کیا مان رہے ہیں۔ تو میرا رب پاک ہے ہر عیب اور کمی سے، یعنی اللہ کے آگے ہم جھکے ہیں، اور اللہ کے آگے جھک کے ہم یہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ ہمارے ڈیلی ہر بندہ مختلف جو ہے آزمائشوں میں ڈیلی بیس پہ ہے، ظاہر سی بات ہے، اور مختلف پریشانیاں اور سہولتیں ہمارے ساتھ ہیں، اب یہ بھی زندگی کا حصہ ہیں۔ تو ہم اس کا بلیم اللہ تعالیٰ پہ تو نہیں ڈال رہے، تو جب ہم اللہ کے آگے جھک بھی رہے ہیں اور اس چیز کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ سبحان ربی العظیم، تو اللہ تو پاک ہے ہر چیز پہ، تو اللہ تعالیٰ پہ تو ہم نہیں اس چیز کا بلیم کہیں ڈال رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے میرے اپنے اندر کوئی کمی ہے، یا ہو سکتا ہے وہ جو میرے حالات چل رہے ہیں وہ میری آزمائش ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی تو ہماری کرنی ہے نا یہاں پہ۔ ایک بچہ اسکول داخلہ لے لے اور ہم اسکول والوں سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی بچہ یہ ہمارا بڑا قیمتی ہے اور یہ بچہ ہمیں بڑا پیارا ہے، کائنڈلی پلیز اس کا پیپر نہ لیجئے گا ہر سال، آپ اس کو ہر سال پروموٹ کرتے جائیں، تو ایسے تو کوئی اسکول نہیں کرے گا۔ ایون آپ کا اپنا اسکول بھی ہوگا نا تو آپ اس سے ٹیسٹ پیپر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہی پیپر کے لیے ہمیں ایک ٹائم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہے، یہ ایک ٹریننگ فیز ہے۔ تو ہم سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آدم کی ساری اولاد جو ہے وہ جنت کے وارث ہیں، تو ہم وہیں سے بلانگ کرتے ہیں بے شک، تو ہماری ساری جو جتنی نسل انسانی ہے وہیں سے ہے، تو ہم ہر بندہ ایون جو ہے وہ ہر بندہ یا بندی اپنی اپنی جنت کا یا کنگ ہے یا کوئین ہے، لیکن ابھی یہاں اس دنیا کے اندر ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ جیسے آرمی کے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھیں آپ، جتنا ان کی ٹریننگ ٹف ہوتی ہے اتنے ان کے گریڈ اور کیڈرز جو ہے نا وہ ہائر ہوتے ہیں۔ جیسے ایس ایس جی کمانڈوز ہوتے ہیں تو کمانڈو ٹریننگ جو ہے وہ بہت ٹف ہوتی ہے، اسی طرح اگر ہم ٹریفک پولیس کی ٹریننگ دیکھیں تو وہ اس لیول کی نہیں ہوتی جس لیول کی ایس ایس جیز کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح جتنی ٹریننگ ٹف ہوگی اتنا بڑا مرتبہ بھی ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا مرتبہ عطا کرنا ہے جو کہ جنت میں جا کے ہمیں ملے گا، یہاں نہیں ملنا، یہ ہمارا ٹیسٹنگ پیریڈ ہے۔ تو اس ٹیسٹ کو اللہ کے حکم کے مطابق جو پاس کرے گا اس کو وہ رتبہ ملنا ہے، تو اس چیز کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ریڈی رکھنا ہے، اور اللہ کے آگے ہمیں ہر وقت جو ہے وہ عاجزی انکساری جو ہے وہ رکھنی ہے کہ کیا ہم اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں۔ تو یہاں سے اس بات جو ہے ہمیں جو ہے وہ دیکھنے چاہیے کہ جو زندگی جو ہے نا ہماری ساری یہ امتحان اور حالات جو ہے نا، اس میں میں نے اپنی شکایت نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مدد کی دعا ہم نے کرتے رہنا۔ تو ہماری پرورش وہی کر رہا ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بغیر ڈیمانڈ کیے ہمیں مل رہی ہیں۔ دیکھیں اب اپنے جسم پہ ہی اگر ہم غور کریں تو سانس ہم لے رہے ہیں، تو یہ سانس جو ہے وہ ہم آٹومیٹک لے رہے ہیں، خود سے نہیں لے رہے، یعنی ہمارا زور کوئی نہیں لگ رہا ہے اس کے اوپر۔ ابھی کووڈ آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو دیکھیں کتنے لوگوں کو اس میں پرابلم بنی، تو ہم سو جاتے ہیں ہمارا دل چلتا رہتا ہے، ہمارے پھیپھڑے جو ہیں لنگز جو ہیں وہ ہمارے وہ کام کر رہے ہیں، ہمارے کڈنیز کام کر رہے ہیں، ہر اندر کا آپریشن جو ہے وہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے وہ آٹومیٹکلی چل رہا ہے، ہمیں خود سے نہیں اسے چلانا پڑتا۔ اللہ معافی دے، کسی کو اگر سانس کا پرابلم بن جائے تو اس کو سانس زبردستی کھینچنا پڑتا ہے، تو اتنی پرابلم اس کے لیے بن جاتی ہے۔ تو کتنی بڑی یہ نعمت ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں ہمارا ہاضمے کا نظام آٹو پہ چلا جاتا ہے، ہم تو صرف کھا کے اندر بھیج دیتے ہیں، اس میں اندر اس کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آٹو رکھا ہوا ہے۔ اور قیمتی ترین مشینری جو ہے نا پوری دنیا کے اندر وہ انسان ہے۔ ایک انسان کی کوئی ایک چیز بھی ریپلیس جو ہے نا کہیں سے نہیں ہو سکتی، نہ ملتی ہے وہ۔ کتنے دیکھیں ہاسپٹلس بھرے میں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت سے نوازے، تو اگر کوئی ایک اللہ نہ کرے مسئلہ بن جائے تو وہ چیز اس ایک کے لیے پوری دنیا بھی بندہ جو ہے وہ بیچنے کو تیار ہوتا ہے کہ میری یہ چیز ٹھیک کر دیں، تو وہ چیز نہیں ملتی پھر۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو کہا نا اشرف المخلوقات، کہ
سب سے مہنگی ترین مشینری جو ہے وہ ہماری ہے. تو وہی میرا رب ہے، میرے ذرے ذرے کی وہ پرورش کر رہا ہے. اس کی رب کی عظمت کو جو ہے وہ ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا ہم علم حاصل کریں گے نا، یہی ہم نے عادت پیچھے سورہ الفاتحہ میں بھی پڑھی ہے، تو اتنا شکر اور تعریف جو ہے وہ دل سے نکلے گی. تو دل سے تعریف کرنے کے لیے دیکھیں، ہم نماز میں تو کئی سجدے کرتے ہیں. ہر بندہ اپنے اپنے سے خود سوال کرے کہ کیا کبھی میں نے نماز کے علاوہ کبھی میرا دل کیا ہو کہ یار آج میں اپنے مالک کو سجدہ کرتا ہوں خوشی سے. پریشانی میں تو ہر بندے کو اللہ یاد آ جاتا ہے نا. تو کبھی خوشی سے انسان کو خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. تو اس طرح اللہ کو ہر طرح سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے. جیسے والدین ہمارا خیال رکھتے ہیں تو والدین کو بھی رب کا درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہی رب کا ورڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے لیے بھی استعمال کی. تو بیسیکلی اس کا مطلب ہے پرورش کرنے والے. تو آگے چلتے ہیں. وہ عظیم ہے یعنی ایسی بڑائی والا جس کو کوئی جھکا نہ سکے، کوئی اس پہ دباؤ نہ ڈال سکے، اور اسی کی جو ہے وہ ہمیں مان کے چلنا چاہیے. اس کے علاوہ کسی کا پریشر ہمیں لینا نہیں چاہیے. اپنی جابز میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب آپ کا دیکھیں، ایک دنیا کی اگزامپل لے لیں کہ اگر کسی ایک بندے کا کوئی ریلیٹو ہو کسی ہائر گریڈ کے اوپر، کسی اچھی پوسٹ کے اوپر، کوئی ایم پی ایم این اے ہو، تو وہ کتنا جو ہے وہ فخر سے جگہ جگہ بتا رہا ہوتا ہے میرا فلانے ساتھ تعلق ہے، میرا فلانے کے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو اس کا کیا حال ہونا چاہیے. تو اللہ تو سب سے اوپر جو ہے وہ ذات ہے. تو ہمیں اس ذات کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بنانا چاہیے. باقی ساری تو اس کی مخلوق ہیں. جب اس ذات کے ساتھ تعلق بن جائے گا نا ہمارا، تو پھر باقی ہر چیز خود ہی تابع ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس طرح سے اپنا ایک ریلیشن شپ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رکھنا چاہیے. تو آگے چلتے ہیں. بس سبحان اللہ ہی کا ترجمہ کیجیے. واؤ کا مطلب اور سبحان اللہ کا ترجمہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. اور اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے. آگے چلتے ہیں جی. نیکسٹ کوشچن دیکھیں، اس کا آنسر کرنے کی کوشش کریں. اے بی سی ڈی چیٹ میں کون سا ذکر سکھاتا ہے کہ اللہ کے کسی حکم میں کوئی عیب نہیں؟ یہ آج ہی ہم نے پڑھا. جی ایکسیلنٹ، بی آگے جی سبحان اللہ. تو آگے چلتے ہیں. جب ہم رکوع ہم نے کر لیا، اس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اس جگہ پہ آ کے پڑھتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں ابھی. سمی اللہ، سن لی اللہ نے، لیمن اس کی جس نے، حمیدہ ہو تعریف کی اس کی. تو یہ اللہ نے جواب دیا ہے بیسیکلی نماز کے اندر. کیونکہ ابھی آپ رکوع میں گئے تھے اور رکوع میں آپ نے پڑھا سبحان ربی العظیم، یہ آپ نے اللہ کی تعریف کی ہے. تو آپ جب کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے جو یہ ابھی پڑھا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ، یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے رہا ہے کہ آپ نے یہ جو ابھی اللہ کی تعریف کی ہے نا، وہ اللہ نے سن لی ہے. تو کیسی زبردست نماز ہے کہ ہم اگر اس نماز کے اوپر غور کریں تو اس نماز میں ہمارا کتنا دل لگے گا، اور ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ چلے گا کہ ابھی میں کیا پڑھ رہا ہوں اور اس کا کیا مطلب ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ چیزیں ہمیں پتہ ہوں گی. تو سامیہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. جب ہم نے دیکھیں، آپ وہ ایک بندہ نے لاسٹ ٹائم پوچھا تھا بردر نے کہ اس میں زمانہ ہونا چاہیے. تو یہ دیکھیں، یہ سامیہ لکھا ہوا ہے. تو سامیہ کا مطلب ہے سن لی. سن لی کا مطلب پاسٹ کی بات ہے. تو ظاہر ہے جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کا جو رکوع تھا وہ پاسٹ میں چلا گیا نا. تو یہ اسی سینٹینس کے اندر ہے. کس نے سنی؟ اللہ نے. تو یہ ہے فیل. تو یہ فیل انشاءاللہ ہم کریں گے جب ابھی ہمارے حروف ختم ہو رہے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم اس کو سامیہ کو بھی پڑھیں گے. تو سامی اللہ، اللہ نے سن لی. لی من تو آپ کو خود سے پتا ہے، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، اور کی اس کا ایک مطلب ہوتا ہے جہاں نیڈ ہو وہاں کی بھی لکھتے ہیں. اور من ہم پڑھ چکے ہیں، من ربو کا ہم نے پڑھا تھا، آپ کا رب کون ہے. تو من کا مطلب ہوتا ہے کون، ٹھیک ہے، یا جس نے، کس نے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کا سوالیہ اس کا مطلب ہوتا ہے. کون بھی میننگ میں آتا ہے. حامدہ ہو تو ہم پڑھ چکے ہیں، حمد ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ کے اندر. اور اس طرح آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ورڈنگ ہم نے کہاں کہاں پڑھی ہوئی ہے. حمد آپ پڑھ چکے ہیں، حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف اور شکر. ٹھیک ہے. الحمد کا مطلب، حمد کا مطلب تعریف، اور ہو ٹھیک ہے تعریف اس کی. اب یہ تعریف کی کیوں آ گیا، یعنی پاسٹ میں کیوں گیا؟ کیونکہ شروع میں سامیہ لگا ہوا ہے. وہ سامیہ کی کیونکہ ہے وہ ماضی میں.
تو ماضی کی وجہ سے اس پورے سینٹینس کا جو میننگ ہے وہ ماضی میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے سر؟ تو سن لی اللہ نے، اس کی سن لی جس نے ابھی تعریف کی ہے اللہ کی، تو جو پڑھ رہا ہے ظاہر ہے اسی کی سنی ہے نا، تو اسی کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ تو ہو کا مطلب جو ہے مطلب ہوگا جس نے پڑھا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے ابھی۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں، یہاں پہ ایک بڑی زبردست دعا بھی ہم نے آج سیکھنی ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والے کے لیے سننے کا خاص ذکر ہے، اس کے لیے ہم کو پورے شوق سے اس کی حمد کرنا چاہیے۔ ربنا ولکل الحمد، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں آگے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حمد کرنے کے محتاج نہیں ہے، بے شک ہمارے حمد کرنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد ہے، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، تو یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے اس کے اندر، تو اس کو اپنے فائدے کے دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو آگے چلتے ہیں، سمی اللہ، جی اے بی سی ڈی اس کا مطلب بتا دیں۔ جی ایکسیلنٹ، سی جواب ہے، میجارٹی نے سی جواب دیا۔ آگے دیکھتے ہیں جی، آگے ہم پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد۔ تو ربنا تو ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، ربنا پڑھا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، ربنا مطلب ہوتا ہے ہمارا رب، اور ربنا اگر آ جائے یعنی زبر کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے رب، ٹھیک ہے، اشارہ وہی ہے کہ ربنا اے ہمارے رب۔ یہ بلکہ ایک بردر نے پوچھا بھی تھا تو میں نے انہیں پھر بتایا تھا۔ آگے دیکھیں، والا کا کے کتنے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں آپ کو اگر اس کے پورشن بنائے ہم؟ والا کا، جی ایکسیلنٹ، محمد حسین نے بتایا، سسٹر رافیہ نے بتایا 3 ہے جی، اور اب میجارٹی نے بتایا، سسٹر آمنہ، سسٹر زوہا، بردر کیسر۔ والا کا، واؤ لام اور کا، واؤ آپ کو پتا ہے، اور لام کا مطلب لیے، کا آپ کے لیے یعنی تیرے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ربنا اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، یہ اب ہم نے جواب دیا، پھر دوبارہ اللہ کی تعریف کی ہے ہم، ٹھیک ہے، ربنا ولکل الحمد، بے شک ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہی ساری تعریف ہے۔ الحمدللہ میں ہم نے الحمد پڑھ لیا ہوا ہے آلریڈی۔ تو آگے چلتے ہیں، اب ربنا اور ربنا میں آپ کو فرق پتہ چل گیا، ربنا ہوتا ہے ہمارا رب اور ربنا ہوتا ہے اے ہمارے رب۔ تو آگے چلتے ہیں، والا کا یہ آپ نے بتا دیا، الحمد ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ کے اندر۔ تو ربنا کہتے ہوئے اسباق دیکھتے ہیں ہم، تو اسباق میں ہے جی کہ ربنا کہتے ہوئے اس لفظ کے معنی کو ذہن میں لائیں تو خود بخود ہمارے دل سے اللہ کی تعریف اور شکر جو ہے وہ نکلے گا، جتنا علم حاصل کریں گے، جتنا اللہ کے بارے میں جانیں گے، تو پورے دل سے کبھی شکر کے جذبہ سے بھرپور اور کبھی تعریف کے جذبات کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے۔ تو ربنا ولکل الحمد، یہاں پہ ربنا ولکل الحمد کہنے کے بعد ہم مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، ایک بڑی مشہور ہے، آپ میں سے میجارٹی کو آتی ہوگی، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو ایک یہ بھی ہے، آج ہم یہ سیکھیں گے، اور یہ ایک ایسی دعا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور یہ ایک ایسی دعا ہے، آپ اس دعا کے آپ نے ترجمہ پہ غور کرنا ہے۔ آپ ترجمے پہ جب غور کریں گے نا تو آپ سوچیں گے، اور آپ کی سوچ جو ہے جہاں ختم ہوگی نا وہاں پہ یہ دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کیسی تعریف کر دی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا تعریف کر دی اللہ کے نبی نے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کی کیا تعریف کی ہے یہاں پہ آ کے، ربنا ولک الحمد کے بعد جی۔ تو مل السماواتی و مل الارضی و مل ما بینہما، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، زمین کے بھرنے کے برابر، اور بھر کر جو اس کے درمیان ہے۔ تو آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، ملا، ملا کہتے ہیں بھر کر، السماوات یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، آسمانوں کی جمع ہے، الف تا ای لگا ہوا ہے، سما سے سماوات، ٹھیک ہے، آسمانوں کے بھرنے کے برابر۔ تو آگے چلتے ہیں، وا کا مطلب آپ کو پتا ہے، اور میلا میں نے ابھی آپ کو بتایا بھر کر، زمین کو بھر کر، یعنی یہ تمام آسمانوں کو بھر کے، السماوات الف لام لگا ہوا ہے، اور ارض تمام زمینوں کو بھر کے۔ ارض جو ہے نا بیسیکلی یہ جتنے ستارے ہمیں نظر آتے ہیں نا، تو ہمیں رات کے وقت جو ستارے آسمان پہ نظر آتے ہیں یہ سارے ہی ارض کہلاتے ہیں۔ ہم نے تو خالی زمین کو ارض بنایا نا کہ زمین پورا ارض، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں الارض جب لگ جائے تو پھر یہ تمام مراد ہوتا ہے اس کا، یعنی سارے جتنے بھی ہیں۔
تو آپ اندازہ لگا لیں کہ تمام آسمانوں کو اللہ کے نبی نے انکلوڈ کیا. جیسے وہ ماں جو ہے وہ بچے کو پیار کرتی ہے نا جب، تو وہ مختلف تشبیہیں دیتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ چاند سے بھی جناب پیارا ہے، فلاں سے بھی پیارا ہے، فلاں جی. تو ہم جیسے محبت میں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، تو ہم لاکھوں کروڑوں پڑھ نہیں رہے ہوتے، لیکن ہم محبت میں اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے دیکھیں اللہ کی کیسی تعریف کی ہے، تمام آسمانوں کو بھر دیا، تمام ستاروں کو بھر دیا. آگے ابھی چل رہی ہے دعا، وا ملا الارضی وا ملا ما بینہما. وا ملا، وا کا مطلب اور، ملا پھر بھر کے، ماں کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں، ماں کے تین مطلب میں نے آپ کو بتا دیے. میں کون کون سے تین ہے، کون بتائے گا؟ ماں کے تین مطلب. جی ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، چلیں جس کو جو پتا ہے وہ تو بتائے. جی سسٹر رافیہ. کیا؟ ایک تو ہو گیا کیا ماں، بالکل جی ٹھیک ہے. اور جی کیا بولا آپ نہیں. نے؟ نہیں میں بھی آتا ہے بالکل. جو جو آپ جو نے بتایا جو تھا. تیسرا بالکل ایکسیلنٹ، تین پورے ہو گئے. جو نہیں اور کیا. تو جیسے ہو آتا ہے نا انگلش میں، ہو شروع میں آ جائے تو وہ کیا میں مطلب ہو جاتا ہے، اور آئی ایم دا ون ہو درمیان میں آ جائے تو اس کا مطلب جو ہوتا ہے. تو اب یہ جملے کے درمیان میں آیا ماں، جب جملے کے درمیان میں آ جائے تو پھر پاسبلٹی ہوتی ہے کہ یہ یا نہیں میں ہوگا یا جو میں ہوگا، تو مطلب سے پھر پتہ چلتا ہے. تو اب یہاں اس کا مطلب بن رہا ہے وَمِلَا مَا بَيْنَهُمَا. ٹھیک ہے، تو اور بھر کر جو بینہما، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا مابین، آپ دونوں کے مابین، تو مابین کہتے ہیں درمیان میں. تو یہ وہی بین سے آپ یاد رکھیں، بین کہتے ہیں درمیان میں. اور جب درمیان میں بات ہو رہی ہے آپ کے مابین، تو اس کا مطلب ہے دو بندوں کی بات ہو رہی ہے. تو ہم نے آپ یاد رکھیں کہ جو اشارے کیے ہیں وہ ہم نے ایک ہو کا اشارہ کیا ہے ایک انگلی سے، ایک ہوم کا اشارہ کیا ہے ہم نے چار انگلیوں سے. ہوم کا مطلب ہوتا ہے ساروں کے بارے میں، ٹھیک ہے، ان سب. لیکن ایک دو سے بھی اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا. وہ ہم نے اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ ابھی اس لیول پہ ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن مجید میں بہت کم یوز ہوا ہے. تو انشاءاللہ اگلے لیولز پہ ہم یہ دو والا اشارہ بھی پڑھیں گے. تو یہاں پہ ایک کے بعد یہ دو والا اشارہ بھی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ہما. ہو، ہما، ہم. تو یہ وہ والا ہما ہے، دو کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں پہ کن دو کی بات ہو رہی ہے، کون بتائے گا کن دو کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھتے ہیں آپ کتنے پریزنٹ ہیں. سر آسمان آسمان اور زمین کی. جی اور زمین. ایکسیلنٹ آسمان. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، زمین و آسمان اور آسمان کے زمین، بارے میں. بالکل زمین و آسمان، زمین. دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے، وہ ہے ایک زمین اور ایک آسمان. ایکسیلنٹ. تو ان دو کی وجہ سے یہ ہما والا اشارہ آیا، اس کا اشارہ بھی ادھر ہی ہے، ان دونوں کے درمیان. تو دیکھیں آپ کو غور کریں ذرا، اپنی سوچ کے مطابق ہم ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے سارے آسمانوں کو لیا، ان کے جتنے ستارے عرض جو نظر آ رہی ہیں جتنی زمینیں ان کو لیا، پھر ان کے درمیان جو خالی خلا رہ گئی ہے اس کو بھی لیا، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، اور اس کے جو درمیان ہے، جو درمیان میں تو وہ خلا ہی ہے، ٹھیک ہے، جو خالی سپیس ہے اس کو بھی بھر کے یہ بات ہو رہی ہے. مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا. آگے چلتے ہیں، اس کے آگے چل رہی ہے ابھی یہ دعا. وَمِلْءَ پھر وہی مطلب، اور ملا ہم کہتے ہیں بھر کے، ماں کا مطلب پھر وہی جو، ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں بھی بھر کے. شیتا، شیتا کا اشارہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے تو. تا کے اوپر جب ضرب آ جائے، زبر آ جائے. اور یہ شاء ہم آلریڈی پڑھتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ، تو اس میں یہ شاء آتا ہے، انشاءاللہ. تو اگر اللہ چاہے، تو یہ چاہنے سے ہے بیسیکلی. تو شیتا کا مطلب تو چاہے، ٹھیک ہے. اور مل ما شیتا، اور جو تو چاہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو تو چاہے، من شیء بعد، کسی من کا مطلب آپ کو پتا ہے سے، شیء ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، شیء کسی چیز کے بارے میں. من شیء بعد کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد. تو اللہ کے نبی نے کیا دعا یہاں پہ اینڈ پہ کلوزنگ کی، تو وہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، آسمان، ستارے، اس کے درمیان سپیس، اور اس کے علاوہ بھی ہے اللہ کی ذات، آپ جو چاہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی بھر کے یہ بات ہو رہی ہے. تو کیسی زبردست دعا ہے. شیتا من شیئن، شیء اشیاء اس کی جمع ہوتی ہے، بادو جو ہے وہ بعد کے لیے ہوتا ہے. تو اب دیکھیں اس دعا کو، دیکھیں ذرا غور کریں کہ یہاں سے شروع ہوئی مل السماواتی کے آسمانوں کے بھرنے کے برابر،
اور کہاں سے شروع ہوئی؟ ربنا ولکل حمد، ٹھیک ہے، سمی اللہ لمن حمیدہ اللہ نے کہا، اور بعد میں یہاں سے دعا شروع ہوئی ربنا ولکل حمد، کہ اے میرے رب، ہمارے رب، کہ ساری جو تعریف اور شکر ہے میرے اللہ کی، اللہ آپ کے لیے ہی ہے، آسمانوں کو بھر کے، زمینوں کو بھر کے، ان کے درمیان جو کچھ ہے ان ساری چیزوں کو بھر کے، اور اس کے علاوہ بھی اے اللہ جو تو چاہے، یعنی جو آپ کے علم میں ہے اور مجھے نہیں پتا، کہ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے تو وہ چیزیں بھی بھر کے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز آنے والی ہے، ان ساروں کو بھر کے اللہ کی تعریف اللہ کے نبی نے کر دی۔ آپ بتائیں کہ کیا ایسی تعریف ہم کبھی سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہم کریں؟ ہم تو وہی تعریفیں کرتے ہیں رٹی رٹائی، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں باتیں کرنی چاہیے، اپنے سارے مسائل جو ہیں وہ ہم جو ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اور وہی ہمیں اللہ کے ساتھ تھوڑا ٹائم بنانا چاہیے، اور بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو ساری باتیں بتائیں۔ تو جیسے وہ اسکول سے بچہ آتا ہے نا جب، تو وہ آ کے اپنی والدہ کو یا والد کو، زیادہ تر والدہ کو بچے آ کے ساری جو ہے وہ باتیں بتاتے ہیں، ایک سے ایک رپورٹ دیتے ہیں، اور کہ جی آج میں یہ کیا، آج میں گر گیا تھا، آج میں نے یہ کھایا، آج فلاں ٹیچر نہیں آئی یا آیا، آج مجھے مار پڑی، یا آج میں فرسٹ آیا۔ یہ ساری باتیں وہ آ کے بتاتا ہے، اور یا بتاتی ہے، اور اگر نہ بتائے تو ماں جو ہے وہ زبردستی اس سے پوچھتی ہے سارا حال حوال، اور اس سے ماں کو ایک خوشی ملتی ہے یا والدین کو ایک خوشی ملتی ہے کہ بچے نے ساری رپورٹ آ کے جو ہے وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ مجھے بتائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی چیز جو ہے وہ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نہ بھی بتائیں تب بھی اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے خود بتائے، بندہ میرے سے بات کرے، مجھے میرے پاس آئے، مجھے بتائے، آپ میرے آگے عاجزی میں رہے، میرے ساتھ بات کرے، مجھے ساری چیز بتائے۔ تو اللہ کے نبیوں نے جو دعائیں کی ہیں قرآن مجید میں، یہ دیکھیں اللہ کے نبی بات ہی کر رہے ہیں نا، نماز کے اندر بات کر رہے ہیں ساری، اور ظاہر ہے ان کی تو لینگویج عربی تھی، ہم اس کو عربی کو ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے سپیریئر ظاہر ہے ایک چیز ہے کیونکہ ہم اردو سپیکنگ ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ باتیں ہی ہو رہی ہیں ساری، اللہ بات کر رہا ہے بندے سے اور بندہ بات کر رہا ہے اللہ سے۔ تو یہی حضرت علی کا قول بھی تھا نا، حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اگر تیرا دل کرے کہ تو اللہ سے باتیں کر تو نماز پڑھ۔ تو وہ ہم اگر نماز سمجھ کے پڑھیں گے تو اللہ سے باتیں کریں گے نا، یہ ہم اللہ سے ہی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں نماز میں جواب بھی دیتا ہے، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور ان کا یہ قول تھا کہ اگر تیرا دل کرے کہ اللہ تیرے سے باتیں کرے تو قرآن پڑھ۔ تو قرآن سارا اللہ کی باتیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کر کے کی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کو اس طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں، ہم صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حرف پہ اس کا ثواب بھی رکھا ہوا ہے، سمجھ آئے چاہے نہ آئے پھر بھی ثواب مل رہا ہے، یہ کتنی اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ لیکن جو اصل اس کا مقصد ہے، جو آپ نے سورہ القلم کی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے دیکھیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ جو ہے وہ آپ نے پڑھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا مقصد بتا دیا اس آیت کے اندر، کہ قرآن کو میں نے اس لیے نازل کیا کہ اس سے نصیحت حاصل کرو۔ تو نصیحت تو تبھی آئے گی نا جب چیز سمجھ آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان کر دیا اس چیز کو، نصیحت کو سمجھنے کے لیے، تو ہمیں صرف کوشش کی ضرورت ہے تھوڑی سی۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں، یہ اس کے اسباق ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ریسرچ کے مطابق یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جدید تحقیقات کے مطابق اگر اس دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو انسان کو شکر گزار ہونا پڑے گا، یہ سائنس کہتی ہے۔ اور ایک غیر مسلم پروفیسر جو کہ سکسیس ٹرینر ہو، تو اس نے یہ مشورہ بھی دیا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت ہر چیز کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ اپنے جسم کو شکر کے پانی سے بھریے، گویا آپ کا جسم کا ذرہ ذرہ شکر میں تیر رہا ہے۔ یہ پروفیسر تو صرف جسم کی بات کر رہے ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دعا کی ہے، انہوں نے تو پوری کائنات کو شکر سے بھر دی ہے۔ تو ہم اگر اپنے دین کو سیکھیں گے تو ہمیں ساری چیزیں اپنی دین میں ہی سمجھ آ جائیں گی، ہمیں ادھر ادھر سے گائیڈ لائن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ دین پراپر گائیڈ لائن ہے۔ تو اس لیے اس ذکر کے الفاظ بہت ہی زبردست ہیں، آرام کی زندگی میں شکر کی باتیں کرنا بڑا آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ کتنی مشکل انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تمہیں اپنے غم ستائیں نا تو تم میرے غم یاد کرنا، تمہیں اپنے بھول جائیں گے۔ تو ان کی لائف کو ہم سٹڈی کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا، پھر ہم اپنے یہ گلے شکووں سے باہر آئیں گے کہ مجھے میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، ہم تو انہی چیزوں سے باہر نہیں آتے۔ تو اللہ کی راہ میں بے حد وہ ستائے گئے ہیں، اور آپ کو کبھی بھی ایک کے بعد دوسرے وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں ملا، اتنی بات ہے غور کرنے والی۔
اور دوسری طرف اس کے ذکر کے الفاظ کو دیکھیے جس میں آپ نے ان حالات کے باوجود یہ والا شکر کیا ہے. کتنی زبردست بات ہے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا شکر ادا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے نا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ درود اور صلوات اور سلام وغیرہ دیے جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی دعا کرتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ لیسن نمبر 9 میں ہم پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. تو آخری جملہ جو ابھی انہوں نے دعا کی ہے، مل السماوات و مل الارض و مل ما بینہما و مل ما شئت من شیء بعد، تو آپ کے شکر کے جذبات کی عظیم سطح کو بیان کرتا ہے کہ آپ کا لیول کیا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ زمینوں آسمانوں کے بعد جو تو چاہتا ہے وہ بھی بھر کے، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے. تو گویا آپ کہہ رہے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کوئی خوشی یا غم ہو تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے. تو اے اللہ اگر زمین و آسمان سے بھر کر مجھے کوئی اور چیز بھی معلوم ہوتی اور جو آپ کو پسند ہو، اس کو بھرنے کے برابر بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو واللہ عالم. تو آپ نے جو شکر کے جذبات پیدا کیے ہیں، جو اس میں تعلیم دی ہے، وہ کسی بھی قسم کے سکسیس گورو یا سکسیس ٹرینر اس کو نہیں پہنچ سکتے. تو آپ سے بہتر معلم تو ہو ہی نہیں سکتا. تو چلیں بینا ہم کا ترجمہ بتا دیں ABCD. جی اس کے درمیان یا ان سب کے درمیان، یہاں آپ کو تھوڑا غور کرنا پڑے گا. جی ایکسیلنٹ، ڈی آنسر ہے. کس سماواتی کا معنی، فی کا مطلب ہوتا ہے میں یہ سماوات آسمانوں میں. ٹھیک ہو گیا. اس طرح ٹکڑے کر کے آپ نے خود ترجمہ بنایا. شیئن، یہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں چیز، یہ تو آسان ہے. آگے چلتے ہیں، اب آتے ہیں سجدہ میں. تو سجدہ میں ہم جب جاتے ہیں پھر اس کے بعد تو پھر ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. اچھا اب یہ جو آپ نے دعا پڑھی ہے تو کیا خیال ہے ہمیں یہ دعا زبانی یاد کر نہیں لینی چاہیے؟ اس سے بڑھ کے کوئی تعریف ہو سکتی ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہے؟ تو باقی بھی ٹھیک ہے لیکن اس کو بھی یاد کرنا چاہیے جو ہم کورس میں کر رہے ہیں. تو اس کو بھی اب آپ جیسے آپ نے وہ وضو کے بعد کی ایک دعا پڑھی تھی، تو وہ مجھے کون سنائے گا ذرا وضو کے بعد کی دعا؟ کوئی وہ سنا دے ذرا ہینڈ ریز کر کے. کس کو آتی ہے؟ شروع میں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، شروع والی میں بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ آسان ہے. تو مشکل والی بھی بتائے نا جی. سسٹر ہیرا نور آپ بتا دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. زبردست، ایکسیلنٹ، فل مارکس. بالکل صحیح آپ نے پڑھا اور صحیح بتایا. اب آپ نے یہ والی دعا بھی یاد کرنی ہے. تو کون کون یاد کرے گا؟ اور اس کو نماز کے اندر اپلائی بھی کرنی ہے. یہ یاد چیزیں تب رہیں گی کیونکہ نماز ہم پڑھتے ہیں ڈیلی بیس پہ، تو اس کو اپلائی بھی کرنا ہے نا ہم نے. اب وضو آپ کرتے ہیں تو آپ نے یہ خالی دعا تو یاد کر لی لیکن اس کو آپ نے اپلائی بھی کرنا ہے. اور اس کی فضیلت کیا تھی؟ جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، جس ایکسیلنٹ چاہے ایکسیلنٹ، دروازے سے جنت کے چاہے 8 داخل ہو دروازے جائیں. کھل جائیں گے. اور یہ تعریف بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. تو آگے چلتے ہیں سجدہ والی دعا پہ. سجدہ میں ہم پھر ذکر کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. تو سبحان ربی تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اعلیٰ کو دیکھتے ہیں. اعلیٰ کرتے ہیں سب سے بلند. کبیر جیسے ورڈ ہوتا ہے، کبیر سے ہوتا ہے اکبر، صغیر سے اصغر، اور اسی طرح علی سے ہوتا ہے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ. اللہ سے بہتر تو ظاہر ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کا تو کسی سے کمپیریزن نہیں ہے. تو ویسے یہ سیکھنے کے حوالے سے آپ کو بتائے گئے کہ اس طرح یہ ورڈز بنتے ہیں. تو سجدے کی حالت میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم پورے طریقے سے اللہ کو اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں کہ بس میں جھک گیا ہوں تیرے آگے، اللہ تیری ہی بڑائی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں. تو اسی کی پاکی، اسی کی ربوبیت اپنائیت سے کہ وہ میرا رب ہے، اسی کی بلندی کو ہمیں پہچانتے ہوئے کہ پہلے 3 کا ذکر سبحان ربی العظیم میں بھی ہم نے کیا ہے. تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اعلیٰ کو کہ بہت اونچا، سب سے بلند ہے اللہ، تیرا ہی جو ہے وہ مرتبہ ہے. اور یہی انسان کی اصلیت ہے کہ انسان اپنی پیشانی زمین پہ رکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے. تو یہی بندے کی سچی پوزیشن ہے کہ بندہ اللہ کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے. تو اس کی پوزیشن کو ہمیں جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ جدید تحقیقات کے مطابق اگر دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو وہی بندہ گزار سکتا ہے جو مثبت رویہ رکھے گا، پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھے گا. اور پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہمیں الحمدللہ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہم جو ہے وہ کرتے رہیں.
تو آگے چلتے ہیں. ہم روزانہ 200 سے زیادہ بار تسبیحات پڑھتے ہیں. نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہے سبحان اللہ سبحان والا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہتے ہیں نا، اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. تو ایک یہ بھی ہے کہ ہم اس میں فکر پیدا کریں، اس کی گہرائی کو سمجھیں. سبحان ربی دیکھیں، ہم رکوع میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور سجدہ میں بھی پڑھ رہے ہیں. اس کے کئی پہلو ہیں ہماری تربیت کے لیے، جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے. تو تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں، اپنا سر زمین پر ظاہر رکھتے ہیں، اور یہ ایک میکسیمم لیول ہے جس لیول تک ہم اپنے آپ کو جھکا سکتے ہیں. اور اس کو امیجن کریں نا کہ یہی سجدہ اگر ہمیں کسی اور بندے کو کرنا پڑے، اللہ نہ کرے اور ہمیں کرنا بھی نہیں ہے، لیکن ایک سپوز کرنے کے لیے کہ آپ امیجن کریں، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس حد تک میں کسی بندے کے آگے گروں. تو اس حد تک ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں. اور جب سارے کام ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سپرد کر دیے، پھر ہمیں ٹینشن کسی چیز کی لینی نہیں چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ پہ ہمیں بلیف رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جو بھی کریں گے وہ میری بہتری کے لیے ہوگا. تو یاد رکھیے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں ہے. حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ ہماری غلطیوں کا نتیجہ بھی ہوتے ہیں. تو جو بھی حالات ہوں اس پر صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کریں. اسی میں کامیابی کا راز ہے. تو آگے چلتے ہیں جی. تو آگے چلتے ہیں. یہ تو ہم اینڈ پہ بھی اس کو دیکھتے ہیں. جی، ہم اللہ کے قریب سب سے زیادہ کب ہوتے ہیں؟ کوشچن. جی ایکسیلنٹ. آگے چلتے ہیں. کوشچن ہے دل سے حمد کرنا ہو تو کیا کریں پھر؟ ایک سے زیادہ جواب بھی ہو سکتے ہیں. جی اس کے جو ہے وہ 3 جواب ہیں، بی سی ڈی. اور سبحان ربی العلیٰ میں کتنی باتیں ہیں بھی آیا تھا اس کا؟ جی ایکسیلنٹ جی، 4 ہیں. جی تسبیح کو زندگی میں لانا ہو تو کیا کریں؟ جی ویری گڈ، بی جواب ہے. تو چلیں جی، اب ہمارا پارٹ اے تو کمپلیٹ ہو گیا. تو ابھی ہم جو ہے پارٹ بی سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. آئیے جی پارٹ بی سٹارٹ کرتے ہیں، گرامر پارٹ. تو گرامر پارٹ بڑا ایزی ہو گیا ہوا ہمارے لیے، کیونکہ اب وہی چیزیں میجارٹی ریپیٹ ہوتی ہیں. اور آج اگلے 3 حروف ہم نے جو ہے وہ اس میں کرنے ہیں. تو آئیے پارٹ بی پر چلتے ہیں. کوئز جو ہے وہ آپ کو 3 مل چکے ہیں. آج چوتھا جو ہے وہ، کیونکہ ہماری لیسن نمبر 6 7 کمپلیٹ ہو گیا، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا. جی بردر کیسر آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ السلام علیکم سر. سر جو ایک ورڈ آیا ہے پیچھے شے، جس کا معنی ہے چیز میں، تو اس سے پہلے فی نہیں آیا، تو اس کے معنی میں جو میں ہے یہ جملے کے حساب سے آئے گا؟ ہاں یہ جملے کے حساب سے بالکل ایسے ہی ہے. اگر وہ مین آنا لگائیں تو اردو کا جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو اردو کا جملہ کمپلیٹ کرنے کے لیے اس میں کچھ چینجز کرنی پڑتی ہیں. وہ اردو کی مجبوری ہے، وہ عربی کی وجہ سے نہیں آیا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، یہ اگلے ایک لیسن میں یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ بتائی بھی جائیں گی. لیسن نمبر 9 میں آئی تھنک. تو آگے چلتے ہیں جی. تو یہ کوئز جو ہے اس کا بھی ذرا اے بی سی ڈی بتا دینا، باقی تو آپ اے بی سی ڈی فوراً بتاتے ہیں. جی ماشاءاللہ میجارٹی نے ویسے کیا ہوا ہے. جنہوں نے نہیں بھی کیا تو وہ اٹیمپٹ کر لیں. اب ایک آپ کو اور کوئز جو ہے وہ ہم نے بھیج دینا ہے آج کی کلاس کے بعد. ہر 2 کلاسز کے بعد ایک آتا ہے. تو آج کے جو لیسن کے بعد انشاءاللہ ہمارے حروف کا پورشن کمپلیٹ ہو جائے گا. الا مہا اور اندہ جو ہے وہ ہم کریں گے. تو آئیے ٹی پی آئی سے اس کو ریوائز کرتے ہیں. ذرا اشارے کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پورشن ہوتا ہے، اس میں آپ نے اشاروں سے اس کو کرنا ہوتا ہے. تو میرے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا ہے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، سب مل کر کیجئے. پھر کرتے ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. تو آئیے آگے چلتے ہیں. اب یہ والی سلائیڈ جیسا کہ میں روز بتاتا ہوں ہر کلاس کے اندر، اسم فعل اور حرف، یہ الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں ٹوٹل.
اسم کہتے ہیں نام چیز جگہ کو، اور صفت کو بھی اسم کہتے ہیں، اور یہ اس کی کچھ چند نشانیاں، الف لام تنوین واو نون یا نون الف تا۔ حرف جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، فعل جو ہے وہ ہوتے ہیں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا جس میں پتہ چلے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے، جیسے آج آیا بھی تھا سمی اللہ، تو سمیہ جو ہے وہ بیسیکلی سن لی اس نے، یہ اس کا اشارہ ہوتا ہے، اشارہ بھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس نے سن لی، اس نے سن لی، یہ ماضی کو ظاہر کر رہا ہے، اور سننا جو ہے وہ ایک کام ہے، تو اس میں کام کا بھی پتہ چل رہا ہے اور اس میں ٹینس کا بھی پتہ چل رہا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو فعل کہا جاتا ہے۔ حرف جو ہے وہ اسم اور فعل کو ملانے والے ہوتے ہیں، اور وہ اسم اور فعل میں سے نہیں ہوتے۔ آگے چلتے ہیں جی، بی فی الا، یہ ہم ریپیٹ کر چکے ہیں، اس کو بھی ہم سکپ کریں گے ڈیو ٹو ٹائم شارٹیج، اور ابھی ہم اپنے لیسن کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں تاکہ اس میں ہمیں میکسیمم ٹائم مل جائے گا۔ تو چلیے ذرا ایک گہری سانس لیجئے اور اللہ سے دعا مانگ لیجئے، ربی زدنی علما۔ جی آگے چلتے ہیں، آج ہم کریں گے الا، مع اور اندا۔ مع تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے، کہاں پڑھا ہم نے؟ چلے پہلے آپ مجھے بتائیں انا کہاں پڑھا؟ انا جی، انا کہاں پڑھا؟ ان اللہ ان مع اللہ علی الصابرین، کل شیء قدیر۔ نہیں نہیں، یہ نہیں پڑھا ہم نے، ان اللہ ان لا کل اللہ شیء مع قدیر تو پڑھا ہی نہیں ہم الصابرین، نے۔ ان اللہ اشهد مع اشهد ان لا مع اله الصابرین، الہ الا اللہ۔ دیکھیں اب مختلف اوپینین آ گئی نا، اسی لیے کہا ہے کہ ان چاروں کو اپنے، میں نے کہا تھا اسکرین شاٹ لگا لیں۔ اب ذرا ہینڈ ریز کر کے ون بائی ون بتائیں نا، اس طرح مکس اپ ہو رہا ہے، درمیان میں کچھ نے صحیح بھی بتایا۔ ہینڈ ریز کریں جی، محمد حسین، یا آپ ان اپنا نام اللہ لکھا مع کریں، محمد الصابرین، حسین مجھے لگتا ہے کوئی میل ہے، آپ فیمیل، آپ اپنا نام لکھا کریں، اس کو ری نیم کیا کریں۔ جی ان آپ کا اللہ کیا مع نام ہے؟ الصابرین، ارم خان۔ میں لکھ دیتا ہوں جی۔ جی سسٹر ارم، آپ بتائیں۔ ان اللہ مع الصابرین، زبردست، انا کا کیا مطلب؟ بے شک، بے شک۔ اس کے اندر دیکھیں ان اللہ مع الصابرین میں مع یوز ہوا ہے، تو پھر اس مع کا جی کیا مطلب ہوگا؟ اس ماہ کا ساتھ، ساتھ، زبردست، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ تو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یہ ساتھ ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہو گیا انا، اور ایک ہم نے پڑھا ہے ان کہاں پڑھا؟ ایگزامپل وہ یاد رکھنی ہے جو ہم نے کورس میں پڑھی ہے، ویسے تو بے شمار ہوں گی، لیکن آپ نے کورس والی انشاءاللہ ایگزامپل یاد رکھنی ہے۔ جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، ایکسیلنٹ۔ اس ان کا کیا مطلب ہے؟ اگر بے اگر، شک بالکل ٹھیک، بے شک نہیں، بے شک تو بھی انہوں نے بتایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اگر وہ بھی بے شک ہے پھر یہ بھی بے شک ہے، پھر دونوں بے شک ہیں یہ بے شک نہیں ہے، انشاءاللہ، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، ان کا مطلب اگر ہے، اور ان اللہ مع الصابرین یہ انا والا انا ہے، یہ آپ نے سسٹر اس کو دیکھنا ہے اب جا کے، تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ اس لیسن کے اندر 4 طرح کے ان پڑھے ہم نے، پیچھے رہ گئے 2، ان اور انا، یہ دو، ان دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے اذان میں پڑھے ہیں، تو یہ 4 طرح کے ہیں، 2 کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک کا اگر اور ایک کا بے شک، ٹھیک ہے، اس میں فرق ہے، تو ان کے فرق کو پہچاننے کے لیے آپ نے ان کی وہ ایگزامپل یاد رکھنی ہے جو کورس میں پڑھی ہے، کورس والا آنسر مانا جائے گا، دوسرا نہیں مانا جائے گا۔ جی آگے چلتے ہیں، ابھی تو خیر میں نے آپ کو الہی الہ بتانا تھا، چلیں اب تو پیپر آؤٹ ہو گیا، تو جی، ان للہ و انا الیہ راجعون، تو الیہ دیکھیں، الیہ یہ اشارہ ہے، الیہ یہ وہ الہ ہے، یہ جو ہم نے پڑھنا ہے، تو ویسے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون کا؟ کسی کو پتہ ہے؟ ویسے اب تو ہم ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ بے شک، زبردست۔ اب یہ ایک ہم نے پڑھا ہے ان اللہ مع الصابرین، اس میں خالی نون لکھا ہوتا ہے، انا، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، لیکن یہاں پہ انا کے ساتھ الف بھی ڈلی ہوئی ہے، انا، یہ وہ والا نا ہے، بے شک ہم، وہ نا اور انا جڑ گئے ہیں، اس طرح انا بن گیا،
ٹھیک ہے. للہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے اللہ کے لیے، لام لیے اور اللہ اللہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. وا انا اور بے شک ہم، الیہ الیہ کہتے ہیں اسی کی طرف، طرف اس کا مطلب ہوتا ہے، الہ کا مطلب ہے طرف، بے شک اسی کی طرف. راجعون کا مطلب ہوتا ہے جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں رجوع کرنا. ٹھیک ہے. تو رجوع کرنے والے ہیں. تو بے شک ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور ہم اللہ کی طرف ہی رجوع کرنے والے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہو گیا. سسٹر ہیرا نور آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ نو سر، غلطی سے ہو گئی. چلے کوئی بات. اچھا آگے چلتے ہیں. اس کا مطلب ہو گیا طرف اور اندہ. اندہ کو چلیں ابھی آگے چل کے دیکھتے ہیں. باقی اس کے ٹیبل جو ہیں وہ ہم ساتھ اس کے ملا کے کر سکتے ہیں. اب یہ جو الہ ہم نے پڑھنا ہے ابھی پہلا، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں. جب آپ نے ایک ہم نے پڑھا ہے اللہ، وہ آئین والا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پر، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے السلام علیکم سے. اور الہ کو آپ نے یاد رکھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو الہ جو ہے وہ طرف ہے. اس الہ کو پڑھتے وقت آپ نے انگلش والا جو ہم پڑھتے ہیں نا ABCDE، وہ ای جو ہے وہ آپ نے اس کو پڑھتے وقت شروع میں لگانا ہے. پھر آپ کا جو پڑھنے کا انداز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو اللہ نہیں پڑھنا. اگر اس کو اللہ پڑھیں گے تو پھر تو وہ پر بن جائے گا نا. کئی لوگ الہ کو اللہ پڑھیں گے، تو اللہ نہیں پڑھنا. اس الہ کو شروع میں ای لا پڑھنا ہے. ای کا ورڈ یوز ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کے لیے آسانی میں نے تھوڑی سی کر دی ہے. تو چلیے اس کا ٹیبل کر لیتے ہیں. اس ٹیبل کو آپ خود کروا سکتے ہیں. کون کروائے گا؟ پلیز ریز ہینڈس. سسٹر لبینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیہ کا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہم سب کی ہماری طرف، الیہا اس ایک عورت کی طرف. زبردست. اشارے کیے ہیں آپ نے؟ جی 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 الحمدللہ. ایکسیلنٹ. آپ نے ضرور اشارے کرنے ہیں، باقیوں نے بھی کرنے ہیں جو سن رہے ہیں. جی سسٹر ارم آپ کروا لیں. جی سر. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہم سب کی طرف، الیہا اس مؤنث کی طرف. زبردست. الہ میں بھی دیکھیں نا ایک چھوٹی یہ آ رہی ہے اس کی اپنی. جب چھوٹی یہ اور پھر جب یہ والی یہ دو کٹھی ہوتی ہے نا، پھر یہ وہ شاد بن جاتے ہیں، الیہ بن جائے، جس طرح الیہ میں بن گئی تھی. ٹھیک ہے. یہ سیم اسی طریقے سے کرنا ہے. ایکسیلنٹ. بالکل ٹھیک کیا آپ نے. کوشچن آنسر ابھی ہم اسکپ کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اچھا جی. تو یہ دیکھیں پچھلا کوشچن، الال جنہ جنت کی طرف. ٹھیک ہے. الہ کا مطلب طرف آ گیا. یہ دیکھیں ان اللہ مع الصابرین. تو یہ معه والی جو ہے ہم نے اگزامپل پہلے بھی یاد کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. انا کو یاد رکھنے کے لیے تو اسی میں مع بھی آ گیا. تو ایک تیر دو شکار ہو گئے نا. تو مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. تو اس کو بھی ٹیبل آپ کروا سکتے ہیں. جی بردر گلستان خان آپ کروائیں. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معاک آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ، معاہا اس عورت کے ساتھ. زبردست. جی سسٹر زوہا آپ بھی کروا لیں. سر یہی والا ماں والا. جی جی. ماں ہوں اس کے ساتھ، ماں ہوں ان سب کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، ماں کم آپ سب کے ساتھ، ماں انا ہم سب کے ساتھ، ماہا اس منس عورت کے ساتھ. زبردست. ویری گڈ. دیکھیں نا ہم اکثر اگر میں کہوں ان اللہ معنا، کیا مطلب ہوگا؟ ہمارے ساتھ. بے شک اللہ ہمارے اللہ ساتھ. ہمارے ساتھ، بے شک بے اللہ شک ہمارے بے ساتھ. شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ویری گڈ. زبردست. تو اسی طرح ورڈز بن جاتے ہیں. تو آئیے ذرا کوشچن آنسرز کرتے ہیں. تو کون کروائے گا ذرا؟ کون کون کوشچن آنسر کروائے گا؟ ایک کوشچن کرے گا، ایک آنسر کرے گا. ہینڈ ریز کریں. جی سسٹر تبسم رشید آپ کوشچن کریں. سسٹر ارم آپ جواب دیں اشاروں کے ساتھ. حل اللہ معه. نعم اللہ معه. حل اللہ معهم. نعم اللہ معهم. حل اللہ معك.
नाम अल्लाहु माई, हलिल्लाहु मआकुम। नाम अल्लाहु माना। एक्सीलेंट। तो आगे चलते हैं, इसको भी हम स्किप करते हैं और आगे आगे जी। इंदा, जी तो इंदा का मतलब होता है पास। ठीक है, तो ये इसके लिए आप एक जुमला याद कर लें छोटा सा। कम रियाल इंदा का, कम कहते हैं कितनों को, रियाल तो रियाल हो गए, कितने रियाल, इंदा का आपके पास, आपके पास कितने रियाल हैं। ठीक है, तो हाँ ये बड़ा आसान सा जो है वो तर्जमा बन गया, कम रियाल निंदा का। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको आप थोड़ा याद कीजिएगा। कम रियाल निंदा का, आपके पास कितने रियाल हैं, तो आपको ये याद रहेगा, इंदा का मतलब पास। तो जी कौन कौन रेडी हैं, जरा नए लोग भी जरा ट्राई किया करें ना, इतने लोग हैं ग्रुप के अंदर। जी सिस्टर राफिया। इंदा हूँ उसके पास, इंदा हूँ उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदी ना हमारे पास, इंदा हा उस मोनस के पास। ठीक हो गया, इन द नाम। ठीक है जी, सिस्टर लुबीना आप करवा लें, लुबीना मुमताज। इंदा हूँ उसके पास, इंदा हूँ उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदा ना हमारे पास, इंदा हा उस एक औरत के पास। ठीक है, सिस्टर मरियम नसीर जी आप करवाएं यही टेबल। इन उसके पास, इंदा हूँ, इंदा हा उसके पास, इंदा हूँ इन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदा मेरे पास, इंदा कुम आप सब के पास, इंदा ना हमारे पास, इंदा हा उस एक औरत के पास। जी ठीक हो गया। आपकी आवाज कटती रही, मुझे थोड़ा सही समझ तो नहीं आई, लेकिन उम्मीद है आपने ठीक ही करवाया होगा। तो आइए जरा ये क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो सिस्टर मरियम नसीर आपने ही क्वेश्चन करना है, और सिस्टर तबस्सुम आप जवाब देंगे इशारों के साथ। जी सर। हल इंदहु कलम, नाम इंदहु कलम। हल इंदहुम कलमा, हल सॉरी, नाम इंदहुम कलम। हल इंदका कलम, नाम इंदी कलम। हल इंदकुम कलम। नाम इंदना कलम। जी ठीक हो गया। ये जिन्होंने जवाब दिए हैं, अब मुझे वो वही सिस्टर बताएं जरा, नाम इन द ना कलम इसका मतलब क्या है। जी हाँ, नाम इंदना कलम, जी हाँ ये हमारे कलम। हम नहीं नहीं नहीं, नाम इन द ना का मतलब बताएं। हमारे पास कलम। हमारे पास, इंदा का मतलब पास है ना, नाम सॉरी। हमारे पास कलम है। ठीक है, जी सर। पास का मतलब आना है इसमें। तो आउट ऑफ द कोर्स क्वेश्चंस मैं करता रहता हूँ, उसके लिए आपने रेडी रहना है। तो ये मोनस वाले तो हम साथ साथ कर लेते हैं, तो चलें जरा जल्दी जल्दी जस्ट टेबल्स जो हैं वो रिपीट करवाएं, कोई तो नया पर्सन ही सामने आ जाए। जी ब्रदर गुलिस्तान आप करवाएंगे। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, माहू, माहुम, माका, माई, माकुम, माना, इंदहु, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना। आपने सातवां जो है वो छोड़ दिया, सातवां भी करना है हमने। इलैही, इंदहा, इलैही, हाँ बिल्कुल, इलैही, इलैहिम, इलैका, इलैजा, इलैकुम, इलैना, इलैहा। इसी इलैना तरह के बाद इलैहा, माना जबरदस्त, के बाद माहा। एक्सीलेंट। इंदहा। माहू, माहुम, माका, माई, माकुम, माना, माहा। इसी तरह इंदहू, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। इस तरतीब को आपने नहीं भूलना, ये सात पूरे करने हैं। ठीक है, तरतीब यही है। और इन तीनों को आपने याद रखना है इनकी टीपीआई से। इला को आपने याद रखना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से। मा को इन्ना अल्लाह मअस साबिरीन से। इंदा को काम रियालन इंदा का। और एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बतानी है यहाँ पे, जो कि आपकी मेजॉरिटी का क्वेश्चन जो है वो
کوئز میں غلط ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا یہاں بتا دوں کہ یہ ہم ابھی الفاظ کی 3 قسمیں پڑھ رہے ہیں. اسم ہم نے پڑھ لیا، حرف پڑھ رہے ہیں، اور فعل ہم پڑھیں گے. آپ میں سے مجھے بتا سکتے ہیں یہ الا، ما اور اندہ یہ ہیں کیا؟ اسم فعل حرف میں سے حرف. حرف ہیں، ٹھیک، کیونکہ حرف ہی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہ ہم پڑھ تو حرف رہے ہیں، لیکن ان میں سے 2 ایسے ہیں جو ان میں سے صرف پچھلے میں نے یہ کہیں بات نہیں کی، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ایک ما اور ایک اندہ، یہ دونوں حرف نہیں ہیں، یہ فعل دونوں بھی ہو اسم ہیں. سکتا ہے. اسم ہے، میری سن لیں پہلے. ما اور اندہ جو ہے یہ اسم میں کاؤنٹ کرنے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے، اب یہ اسم کیسے ہے؟ اس کے اوپر تو الف لام بھی نہیں لگا ہوا، تنوین بھی نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے، یہ کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں. ٹھیک ہے، ان ایکسیپشنل کیسز کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. دماغ کی کھڑکی یہ بھی کھلی رکھنی ہے کہ کچھ چیزیں ایکسیپشنل بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے سمجھ لیں یہ ایجنٹ ہیں سیکرٹ، یہ کام تو کر رہے ہیں حروف کے ساتھ مل کے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ اسم ہے. تو اگر آپ کوئز میں یہ سوال آ جائے کہ جی لی، من، اور اللہ اور ما، ان میں سے ڈفرنٹ نکالیں تو کون سا ڈفرنٹ ہے؟ ماں ما. کیوں؟ اسم ہے، کیونکہ یہ اسم ہے. اور باقی 3 کیا ہیں؟ وہ حرف ہے. باقی وہ حروف ہیں. زبردست، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ما اور اندہ جو ہے یہ اسم میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیوں ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ اگلے تھوڑے سے لیول پہ آپ آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس کو بھی ابھی ہم سکپ کرتے ہیں، یہ آپ کا کافی ٹیسٹ ہم نے لے لیا. نقطہ تعلیم پر چلتے ہیں. نقطہ تعلیم ہمارا لاسٹ لیسن سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ لاسٹ لیسن میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ بھولتے کیسے ہیں. تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ ہر گھنٹے بعد، 1 دن بعد، 1 ہفتے بعد، مہینے بعد، 6 مہینے بعد بھولنے کا طریقہ ہے ہمارا آٹومیٹکلی اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. تو پھر اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں سیکھنے کا بھی نظام جو ہے وہ خود سے ڈیولپ کرنا پڑے گا. تو ہمیں پہلا جو ریویژن ہے ہمیں 1 گھنٹے کے بعد کر لینی چاہیے، دوسری ریویژن ہمیں 1 دن بعد رکھنی چاہیے، تیسری ہمیں 1 ہفتے بعد رکھنی چاہیے، چوتھی ہمیں 1 مہینے بعد رکھنی چاہیے، اور 5ویں جو ہے وہ ہمیں 6 مہینے بعد کرنی چاہیے. تو 1 گھنٹے بعد تو یہ اب آپ کا کام ہے. 1 دن بعد ہم آپ کو ریویژن کروا دیتے ہیں کیونکہ کل کی ریویژن آج میں نے آپ کو کروائی ہے، اور 1 ہفتے بعد بھی ریویژن ہم آپ کو کراتے ہیں کیونکہ جب اگلی کلاس کرتے ہیں تو پچھلی پھر ریویژن کرتے ہیں، اور ہر لیسن میں ہم پچھلے لیسنز کی ریویژن کر رہے ہیں. تو کتنا زبردست ہے. تو تھوڑی سی ایفرٹ ہم کر رہے ہیں، تھوڑی سی اگر آپ کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کو بھولے گا کبھی نہیں. یہی ہمارے 7 ہوم ورکس میں سے ایک ہوم ورک بھی ہے. یہ 7 ہوم ورک ہیں، یہ سارے ہوم ورک بڑے آسان اور بڑے مفید ہیں، ہر ایک شخص اس کو کر سکتا ہے. تو یہ 7 ہوم ورک کیا ہیں یہ انشاءاللہ اگلے لیسن میں مزید ڈیٹیل میں بھی ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. اور الحمدللہ آج کے لیسن کے بعد ہماری 26,000 ورڈز ہم کر چکے ہیں کراس قرآن مجید کے. تو اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بہت زیادہ. اللہ کی توفیق سے یہ ممکن ہو رہا ہے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم مینٹین بھی رکھ سکیں، اس کو سمجھ بھی کریں، اور بار بار اس کو جو عمل بھی کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں سمجھ بھی آئے گی. دن میں کتنے میسج ہمیں دیکھیں فارورڈ میسج آتے ہیں احادیث کے، کوئی آیات کے، انہیں کو ہی دیکھ لیا کریں، انہیں میں سے ہی غور کیا کریں کہ اس میں سے کتنا مجھے آتا ہے. جو آتا ہے ان پہ ذرا غور کریں کہ کیا کمپوزیشن ہے. تو آگے چلتے ہیں. یہ آپ 7 ہوم ورک ہیں، 2 تلاوت کے ہوتے ہیں، 5 منٹ زبانی ہوتا ہے، 5 دیکھ کے 5 منٹ دیکھ کے، جو بھی آپ کو آپ کا ایک تلاوت کی روٹین بنائیں 5 منٹ کی کم از کم ہر بندہ. اور 2 پڑھنے کے ہوتے ہیں، کتاب آپ کے پاس ہے اور ورک بک آپ کے پاس ہے، کارڈ آپ کے پاس ہے، اس سے دیکھیں لیسنس کو کیا پڑھا ہے آپ نے. کارڈ سے ریویژن کرنا سب سے زیادہ آسان ہے. آپ اسی وہ جو 1 گھنٹے بعد والی ریویژن ہے نا، آپ ابھی کلاس کے بعد وہ کارڈ اٹھائیں اور صرف کارڈ کو صرف دیکھ لیں. آج ہم اتنا ہی صرف دیکھ لیں کہ آج میں نے کیا پڑھا ہے. وہ اتنی سی جگہ کے اوپر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا اب یہی تو پڑھا تھا، یہی آپ کی ریویژن ہے. تو 1 گھنٹے والا کام تو آپ کو یہیں پہ پورا ہو جاتا ہے. اور اس کو پاس رکھیں، اپنے پاس جگہ جگہ پہ رکھیں، اپنے ساتھ کیری کریں تاکہ آپ کو بار بار وہ یاد دلاتا رہے گا کہ میں نے ریوائز کرنا ہے. اور ویڈیو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. کوئی چیز نہیں سمجھ آئی اپنے کسی نہ کسی دوست کو شامل حال رکھیں، نماز میں مختلف صورتیں یاد کرنے کی کوشش کریں اور انہیں کو پڑھیں. اور آپ کو اللہ نے منتخب کی ہے تو اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. اللہ سے دعا مانگتے رہیں ربی زدنی علما. اور بڑا آسان ہے اس چیز کو پڑھانا. آپ خود بھی سیکھیں، دوسروں کو سکھانے کی بھی نیت کریں تاکہ ہم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اس سرٹیفکیٹ کے اندر شامل ہو.
اللہ ताला हम सबको इस सर्टिफिकेट में शमूलियत जो है वो अता कर दे, आमीन। तो इससे बड़ा सर्टिफिकेट कोई नहीं होगा इंशाल्लाह। और ट्रेनिंग प्रॉपर अगर आपको चाहिए होगी कोर्स पढ़ाने के लिए तो वो भी अवेलेबल है। तो ये आपके वर्कबुक का पेज है, इसको आपने अब कर लेना है। नेक्स्ट क्विज आपको लेसन नंबर 6-7 का भेज दिया जाएगा, उसको आपने करना है। तो यही हमारा आज का लेसन था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पढ़ने समय में गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।